बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर हम एहतसाब अदालत में एक झूठे नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस के पेशी के लिए हाज़िर हुए हैं, लेकिन आज पता चला कि एहतसाब के निज़ाम की बिजली गुल है और जनरेटर भी नहीं है, लिहाजा फिर नई तारीखें डाल दी गई हैं। इस वक्त ये हुकूमत झूठ और बहतानों के ऊपर किरदार कुशी की एजेंडे को आगे लेकर बढ़ रही है और इसके पास आवाम की खिदमत, मुल्क चलाने का कोई प्रोग्राम नहीं। इस दिवालियापन का मुजाहरा हर रोज़ कौम करती है। वज़ीर आज़म सवाए तकरीरें करने के, अपोजिशन की किरदार कुशी करने के किसी और विजन से आ रही है। वज़ीर आज़म साहब ने कल कहा कि पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पे चल रहा है और पाकिस्तान खुशहाली की तरफ जा रहा है। बिलाशुबा वज़ीर आज़म खुशहाली की तरफ जा रहे हैं, चूँकि 2 सालों में उनकी इनकम टैक्स में जब से वो वज़ीर आज़म बने हैं कई हज़ार गुना इजाफ़ा हो गया है, लेकिन 99% अवाम उनकी आमदनियाँ सुकड़ रही हैं। महंगाई ने आम आदमी या गरीबों का गला घोंट दिया है। पाकिस्तान में नौजवान बेरोज़गारी के हाथों ख़ुदकशियाँ कर रहे हैं, लेकिन इमरान साहब को पाकिस्तान खुशहाली के रास्ते पे चलता नज़र आ रहा है। कल उन्होंने ये भी फरमाया कि दुनिया में पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है और पूरी दुनिया में महंगाई है। बिलाशुबा कोरोना पूरी दुनिया में एक बला की सूरत में नाजिल हुआ है, लेकिन दुनिया सिर्फ कोविड-19 का मुकाबला कर रही है। पाकिस्तान को कोविड-19 के साथ कोविड-18 का भी मुकाबला है। कोविड-18 नालायकी, नाअहली और नफ़रत का मर्ज़ है जो धांधली शुदा इलेक्शन के ज़रिए कौम पे वायरस मुसल्लत किया गया। इस वायरस ने कोरोना से ज़्यादा पाकिस्तान का नुकसान किया है। आज भारत और बांग्लादेश में अफरात ज़र या महंगाई सिंगल डिजिट है। पाकिस्तान में महंगाई डबल डिजिट्स के अंदर है। इमरान साहब बताएं कि क्या इंडिया और बांग्लादेश में कोई और कोरोना है जिसने हिट किया है? इंडिया और बांग्लादेश में नालायकी और नाअहली का कोरोना नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ अफरात ज़र सिंगल डिजिट में है। पाकिस्तान को इस नालायक और नाअहल हुकूमत ने एक बद इंतज़ामी की जहन्नम बना दिया है। पाकिस्तान में मिस गवर्नेंस का हर रोज़ एक नया नमूना पेश होता है। सानह मरी भी उसका मुंह बोलता सबूत है कि किस तरह शहरी बेयारो मददगार सारी रात बर्फ़ में फंसे रहे और हुकूमत के अहलकार, हुकूमत के ज़िम्मेदारान ख्वाब खरगोश के मज़े लेते रहे और अपनी तंजीम साजी में गप्पे मारते रहे। लोग वहाँ पर चीख रहे थे, पुकार रहे थे, उनकी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं था। इसी तरह अब ये हुकूमत अपनी नालायकी और नाअहली पे पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान की मालियाती खुदमुख्तारी का सौदा कर रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो कानून असेंबली से बुलडोज़ करने की कोशिश की जा रही है, इसके बाद पाकिस्तान IMF की ग़ुलाम रियासत बन जाएगा। हमने अंग्रेज़ से आज़ादी ली थी, कायदे आज़म ने हमें अंग्रेज़ से आज़ादी दिलवाई, इमरान नियाज़ी हमें IMF का ग़ुलाम बनाने लगा है। हर मुहिब वतन पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि वो हमारे आने वाली नस्लों को इस ग़ुलामी से बचाने के लिए अपनी आवाज़ उठाए। अगर आज कौम खामोश रही तो इसकी सज़ा
آنے والے سالوں میں غلامی کی صورت میں ہمیں ادا کرنی پڑے گی۔ قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو پاکستان کی مالیاتی خود مختاری کی علامت قرار دیا تھا۔ آج اس مالیاتی خود مختاری کی علامت کو آئی ایم ایف کے پاس $1 ارب کے عوض گروی رکھا جا رہا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کو پاکستان میں نیا گورنر جنرل آئی ایم ایف کے لیے مقرر کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ہمیں انگریز کے وائسرائے سے آزادی مل گئی تھی، لیکن اب آئی ایم ایف کا وائسرائے کراچی میں بٹھا دیا جائے گا۔ اسے پاکستان کے اندر نہ پارلیمنٹ پوچھ سکے گی، نہ حکومت پوچھ سکے گی، نہ پاکستان کے عوام پوچھ سکیں گے۔ یہ جو تباہی پاکستان کے ساتھ ہونے جا رہی ہے، اس کی ذمہ دار صرف اور صرف پی ٹی آئی کی نااہلی، ناکامی اور ان کی معاشی پالیسیوں میں ٹیم نہ ہونا، ان کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے، ان کی پور اکنامک پرفارمنس کی وجہ سے آج آئی ایم ایف کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ پاکستان پہ سخت ترین شرائط نافذ کر رہا ہے۔ منی بجٹ میں غریبوں پر 350 ارب کا نیا ٹیکس لگنے جا رہا ہے۔ یہ 350 ارب کا جو نیا ٹیکس ہے، جہاں یہ مہنگائی کی نئی سونامی لائے گا، وہاں پہ پاکستان میں سرمایہ کاری کو ریورس کر دے گا۔ جو بیرونی سرمایہ کار ہیں وہ پاکستان سے مزید پیچھے ہٹ جائیں گے، چونکہ ان کے پروفٹس متاثر ہوں گے۔ ایک ایسا ملک جہاں پہ ہر روز ڈیوٹیاں بدلتی ہوں، وہاں پہ کوئی سرمایہ کاری نہیں کرتا۔ تو یہ حکومت اپنی نا تجربہ کاری، نااہلی اور نالائکی سے پاکستان کو دن بدن ڈبو رہی ہے، اور میں حکومت کی حلیف جماعتوں کو کہنا چاہتا ہوں، میں ایم کیو ایم کے ووٹرز کو کہنا چاہتا ہوں، کاف لیگ کو کہنا چاہتا ہوں، جی ڈی اے کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے منی بجٹ اور اسٹیٹ بینک کے ترمیم کے قانون کو پاس کرایا، اس حکومت کا ساتھ دیا، تو پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں آپ کا نام میر صادق اور میر جعفر کے ساتھ لکھا جائے گا کہ آپ بھی پاکستان کی خود مختاری کا سودا کرنے میں شامل تھے، شریک مجرم تھے۔ خدا کے لیے اس ملک کے لیے سوچیں۔ میں پی ٹی آئی کے ووٹرز کو کہتا ہوں کہ اپنے ممبران کو کہیں کہ وہ اس قانون کو ووٹ نہ دیں، وہ پاکستان کی خود مختاری کا سودا نہ ہونے دیں، چونکہ عمران خان نے پاکستان کو بند گلی میں کھڑا کر دیا ہے، اور اس بند گلی سے نکلنے کے لیے اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں کہ وہ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف نے جو بھی شرائط لکھی ہیں ان پہ انگوٹھا لگائے، ان پہ دستخط کرے۔ شوکت ترین صاحب جو دعویٰ کرتے تھے کہ میں آئی ایم ایف سے معاہدہ ری نیگوشیٹ کروں گا، پہلے سے بھی بدتر معاہدے پہ دستخط کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے آج پاکستان میں ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے، اپوزیشن اس کے اوپر احتجاج کرے گی، لیکن اسمبلی کے اندر ہمارا احتجاج اس وقت تک مؤثر نہیں ہو سکتا جب تک ایم کیو ایم، کاف لیگ اور جی ڈی اے اپنی وزارتوں کے عوض اس حکومت کے ہر سیاہ اور سفید کو حمایت کرتے رہیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ حکومت کی حلیف جماعتیں اپنی وزارتوں کے مفاد سے بالا تر ہو کے پاکستان کے مفاد میں، پاکستان کے غریبوں کے مفاد میں
اپوزیشن کا ساتھ دیں گے اور حکومت کے منی بجٹ کو اور اسٹیٹ بینک کو غلام بنانے کے قانون پہ ووٹ نہیں دیں گے، اور جس نے بھی اس قانون کے حق میں ووٹ دیا وہ پاکستان سے غداری کا مرتکب ہوگا۔ آج عمران خان ہمیں کھڑے ہو کر سناتے ہیں کہ وہ کرپشن کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ کل خود ہی انہوں نے راولپنڈی رنگ روڈ کیس کا ذکر کیا، لیکن عمران نیازی صاحب، راولپنڈی رنگ روڈ کیس میں تو آپ کے وزیر ملوث ہیں۔ آپ نے کس وزیر کو نکالا کابینہ سے؟ آپ نے کس وزیر کا کیس نیب کو سپرد کیا؟ آپ نے کس وزیر کو جیل میں بھیجا؟ آپ کی چھتری کے نیچے سارے مافیا بیٹھے ہیں۔ شوگر مافیا آپ کی چھتری کے نیچے بیٹھا ہے، آٹا مافیا آپ کی چھتری کے نیچے بیٹھا ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ دسمبر میں بدترین گیس کا بحران آئے گا۔ آج میں کہہ رہا ہوں کہ ملک میں بدترین گندم کا بحران آنے والا ہے، کیونکہ اس حکومت نے کسانوں کو کھاد وقت پہ مہیا نہیں کی۔ ڈی اے پی کی بوری جو ہمارے دور میں 2400 روپے کی ملتی تھی، 9,500-10,000 روپے کی بھی کسان کو نہیں ملی۔ یوریا کی بوری جو 1400 روپے کی ہمارے دور میں ملتی تھی، 2700 کی 3,000 کی بلیک میں کسانوں کو نہیں ملی۔ تو پاکستان میں گندم کی پیداوار بری طرح متاثر ہونے کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ اسی طرح جتنا فرنس آئل کا مافیا ہے وہ بھی عمران خان کی چھتری میں بیٹھا ہے۔ جو ادویات کو مہنگا کرنے کا مافیا ہے وہ بھی عمران خان کی چھتری کے نیچے بیٹھا ہے۔ جو ڈالر سے کھیلنے والا مافیا ہے وہ بھی عمران خان کی چھتری کے نیچے بیٹھا ہے۔ جو پاکستان کو سٹاک مارکیٹ میں جوا کھیلنے والا مافیا ہے وہ بھی سارا عمران خان کی چھتری کے نیچے بیٹھا ہے۔ تو جتنے مافیاز ہیں وہ تو عمران نیازی صاحب آپ نے اپنی چھتری میں انہیں پناہ دی ہوئی ہے۔ قوم کو کون سے مافیا سے ڈراتے ہیں؟ جتنے سمگلرز ہیں سب عمران خان کی چھتری کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جتنے سٹاکسٹ ہیں سارے عمران خان کی چھتری میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بتائیں آج تک کس کے خلاف کارروائی کی ہے آپ نے؟ پاکستان کا آٹا سمگل ہوتا ہے، پاکستان کی کھاد سمگل ہوتی ہے، پاکستان کی گھی سمگل ہوتا ہے، ہر ضرورت کی چیز سمگل ہو رہی ہے، دن دہاڑے سمگل ہو رہی ہے، اور آپ کی حکومت کروا رہی ہے۔ آپ لوگوں کو سناتے ہیں کہ میں مافیا سے ڈر رہا ہوں۔ اصل میں عمران خان ایک بہروپیے کا نام ہے جس نے فورن فنڈنگ کے ذریعے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو بیوقوف بنایا، کروڑوں اربوں روپے ان سے جھاڑے اور اس سے اپنے کاروبار کیے، اپنی عیاشیاں کیں، اپنے ساتھیوں کو نوازا، اور اسٹیٹ بینک نے وہ چوری پکڑی تو اب معصوم بن کر کہتا ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کی پڑتال پہ خوش ہیں۔ آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ آپ تو الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں کہ ہماری رپورٹ خفیہ رکھی جائے۔ آپ تو جو تحفے ملے ہیں ان کا جواب دینے کی کوئی صلاحیت نہیں رکھتے۔ آپ سے قوم سوال کر رہی ہے کہ عمران نیازی صاحب، آپ کو بیرون ملک جو تحفے ملے ہیں ان کی تفصیل بتا دیں۔ آپ بتا نہیں رہے کہ قومی مفاد ہے۔ کون سا قومی مفاد ہے اس میں؟ جب وزیر خارجہ نے اعلان کر دیا تو قومی مفاد کو کچھ نہیں ہوا۔ جو شخص غیر ملکی تحفے کھا جائے وہ سادے کمین کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے اربوں روپے کھا جائے وہ سادے کمین کیسے ہو سکتا ہے؟ آج انکم ٹیکس آپ کا 1000 گنا سے زیادہ بڑھ گیا۔ آپ بتائیے، 2 سال پہلے آپ 1.25 لاکھ روپے انکم ٹیکس دیتے تھے، آج آپ 2 سالوں میں وزیر اعظم بننے کے بعد 1 کروڑ روپے کا انکم ٹیکس دے رہے ہیں۔
یہ اضافی آمدنی کہاں سے آئی ہے؟ آپ کے وزیر کہتے ہیں کہ عمران نیازی صاحب نے وراثتی جائیداد بیچی ہے، اس کا ٹیکس ہے۔ وراثتی جائیداد بیچنے پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوتا، تو آپ بتائیے یہ ٹیکس کہاں سے دیا آپ نے؟ اس آمدنی کے کیا ذرائع تھے؟ قوم جاننا چاہتی ہے، آپ نہیں بتا سکتے چونکہ آپ کی آمدنی بھی 2 نمبر ہے، آپ کے چندے بھی 2 نمبر آپ نے اس میں کیے ہیں۔ تو اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ اس ڈرامے کا ڈراپ سین ہو۔ پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے آج کشمیر میں بھارت ظلم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے کشمیریوں کے اوپر۔ کیا ہماری حکومت کو خبر ہے کہ بھارت کشمیر کی وادی میں سیکیورٹی آپریشنز کے ذریعے اس وقت بھی جب میں آپ سے بول رہا ہوں بے گناہ نوجوانوں کو نہتا مار رہا ہے، نہتے نوجوانوں کو مار رہا ہے، اور وہاں پہ ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، وہاں پر سینسرشپ ہے۔ حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت خاموش بیٹھی ہے، کیونکہ حکومت نے کشمیر کا سودا کیا ہے۔ انہوں نے مودی کو اجازت دی ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کو اپنے بھارت کے یونین کا حصہ بنا لے۔ تو آج سفارت کے محاذ پہ بھی ہم تنہا ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہمارے ساتھ چین کھڑا ہے، ہمارے ساتھ امریکہ کھڑا ہے، ہمارے ساتھ خلیجی ممالک کھڑے ہیں۔ پاکستان کا دوست کون ہے آج؟ آپ اسلام آباد میں وزرائے خارجہ کا اجلاس کرتے ہیں اسلامی دنیا کے، اور کشمیر کا نام تک نہیں لے سکتے۔ اسلام آباد میں اجلاس ہوتا ہے اور کشمیر کا نام نہیں لے سکتے۔ یہ ذلت اور یہ دیوالیہ پن فورن پالیسی کا اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اسی طرح پاکستان کی سیاست میں جتنی مہاجرائی آپ نے پیدا کر دی ہے، روزانہ پاکستان اس تناؤ سے اور اس مہاجرائی کے درجہ حرارت سے پگھل رہا ہے، اس کا تمام ڈھانچہ پگھل رہا ہے۔ آپ نے معاشرے کے اندر جتنی نفرت بھر دی ہے، جتنی انتہا پسندی آپ پھیلا رہے ہیں، وہ ہمارے معاشرے کو بھی جہنم بنا رہا ہے۔ تو نہ آپ معیشت چلا سکتے ہیں، نہ آپ سفارت چلا سکتے ہیں، نہ آپ سیاست میں یکجہتی لا سکتے ہیں، نہ آپ معاشرت سے سماجی ہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا ہے کل کہ اب لوگ ناراض ہیں تو میں کیا کروں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، عمران نیازی صاحب 90% لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان غلط سمت میں جا رہا ہے۔ تو آپ نے پوچھا ہے میں کیا کروں؟ پیک اپ اینڈ گو ہوم۔ یہ اب آپ کے بس کی بات نہیں رہی ہے۔ اب آپ گھر جائیں، آپ کی اننگز ختم ہو چکی ہیں، آپ بری طرح ریٹائرڈ ہرٹ ہو چکے ہیں، آپ کو پچ چھوڑنی پڑے گی۔ اگر آپ یہ پچ نہیں چھوڑیں گے تو پھر آپ کو گراؤنڈ مین آ کے پچ سے اٹھا کے پیویلین میں لے کے جائیں گے، چونکہ میچ نے چلنا ہے، پاکستان نے چلنا ہے، اس ملک نے آگے بڑھنا ہے۔ اس ملک کو آپ کی نالائکی، آپ کی نااہلی، آپ کی نفرت اور آپ کے بغض کی بھینٹ اور آپ کے کرپشن کی مزید بھینٹ نہیں چڑھایا جا سکتا۔ ڈاکٹر صاحب آپ تو بہت زیادہ اپیلیں کر رہے ہیں، لیکن امپائر جو ہے عمران خان کو آؤٹ نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ تو ان ہاؤس تبدیلی کی بہت زیادہ باتیں آ رہی ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کر ان معاملات کے اوپر کہاں تک پہنچی ہے؟ کیا سیاسی کو بھی ان معاملات پر آن بورڈ کیا جائے گا؟ دیکھیے، جیسے میں نے کہا کہ عمران خان بری طرح ریٹائرڈ ہرٹ ہو چکے ہیں، بیمار کا جانا ٹھہر چکا ہے، صبح گیا یا شام گیا، تحریک عدم اعتماد سے گیا یا لانگ مارچ سے گیا۔ اب عمران نیازی کا جانا ٹھہر چکا ہے، چونکہ اس ملک نے بچنا ہے، اس ملک نے آگے بڑھنا ہے، اور اس ملک نے اور اس ملک کے عوام نے دوبارہ ترقی کے راستے پہ چلنا ہے۔ تھینک یو۔